अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान ज़फ़र है जी और मैं ई कॉमर्स आउटसेट का सीईओ और लीड कोच हूँ। इससे पिछले सेशन में हमने जाना कि व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू हैव अ बेसलाइन क्राइटेरिया टू फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेज़न। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा हाउ टू क्रिएट योर ओन बेसलाइन क्राइटेरिया टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जेनेरिक चीट शीट्स में जिनका ज़िक्र मैंने अपने पिछले लेक्चर में किया था, उनको एक्सप्लेन करने में आपका वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता। वो जेनेरिक चीट शीट्स प्रोडक्ट क्राइटेरिया की हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे और अगर आपको उनमें से किसी पॉइंट की क्लैरिटी दरकार हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे उसके बारे में क्लैरिटी तलब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाने चले हैं, तो उसमें कौन-सी 3 ऐसी एब्सोल्यूट चीज़ें हैं, जिनका ख़्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है या आपके अपने क्रिएट किए हुए बेसलाइन क्राइटेरिया में क्या होना ज़रूरी है। जो जेनेरिक चीट शीट्स प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के हवाले से आपने आज तक देखी, सुनी, समझी होंगी, मैं उनको टच नहीं करूँगा और मैं आपको आज मुतारिफ कराऊँगा the 3 Ds of product selection criteria, which are absolutely important for your success in selling on Amazon. वो 3 Ds क्या हैं जी? आइए उसको देखते हैं। नंबर 1 है जी उसमें डिस्कवरेबिलिटी। वो आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज डिस्कवरेबिलिटी। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये देना चाहूंगा कि जब आप कोई ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर बनाने जाते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छी लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं कि आपको दुकान या शॉप एक ऐसी जगह मिले जिसकी लोकेशन अच्छी हो, जिसकी विजिबिलिटी अच्छी हो। उसका मकसद ये होता है कि लोग आसानी से आप तक पहुंच सकें, आपको देख सकें, आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में जान सकें। इसी तरह से अमेज़न सेलिंग के हवाले से जो नंबर 1 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है जी डिस्कवरेबिलिटी, यानी कि विजिबिलिटी। लोग इस एक नुक्ते पे कंप्रोमाइज कर लिया करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो नुक्ता है जो आपके कारोबार की कमर तोड़ सकता है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज डिस्कवरेबिलिटी मीन व्हेन इट कम्स टू सेलिंग ऑन अमेज़न? अमेज़न पे सेलिंग करते हुए डिस्कवरेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ कीवर्ड्स दैट यू कैन रैंक ऑन। आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा कीवर्ड्स के होने से आपको क्या फायदा होगा? तो मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। अगर आपको दुकान किसी ऐसी नुक्कड़ के ऊपर मिल जाए जिसके 3 अतराफ में आप अपनी दुकान के दरवाजे बना सकें, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने एक उस दुकान से जिसका सिर्फ एक दरवाजा था, लोगों के आने के लिए, शॉपर्स के आने के लिए 2 रास्ते ज्यादा पैदा कर लिए या मुहैया कर दिए, जिससे 3 अतराफ से लोग आपकी दुकान में आ सकते हैं
اور آپ سے سامان خرید سکتے ہیں. Amazon کے اوپر سیلنگ کرتے ہوئے آپ کی دکان کے دروازے کی ورڈز ہوا کرتے ہیں. تو جتنے زیادہ کی ورڈز ہوں گے، جتنے زیادہ سرچ ٹرمز ہوں گی جن کو استعمال کر کے شاپرز آپ کے پروڈکٹ تک پہنچ سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کی ڈسکوریبلٹی اور ویزیبلٹی کے چانسز بڑھ جائیں گے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ سمپل کامن سینس ہے کہ جتنے زیادہ کی ورڈز آپ کے پروڈکٹ کو ایگزیکٹلی ڈسکرائب کرنے والے ہوں گے، اتنے ہی زیادہ طریقوں سے شاپر آپ کے پروڈکٹ تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے ڈسکوریبلٹی از دا فرسٹ ڈی آف یور اون بیس لائن کرائٹیریا. اور دوسرا ڈی کیا ہے؟ اب اس کی طرف چلتے ہیں. دوسرا ڈی ہے جی ڈفرینسیشن. آپ نے لوگوں کو کہتے سنا اور دیکھا ہوگا کہ جو پروڈکٹ آپ سیل کریں اس میں انشور کریں کہ ہیوی پروفٹ مارجنز ہوں، اسٹیف کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر آف ریویوز بھی زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ان تینوں قباحتوں سے بچنے کا یا ان سے نپٹنے کا جو کلیہ ہے Amazon کے اوپر، وہ ہے جی ڈفرینسیشن، جو آپ کا سیکنڈ ڈی ہونا چاہیے آپ کے بیس لائن کرائٹیریا کا. اس سے کیا مراد ہے؟ ڈفرینسیشن سے مراد ہے جی انفرادیت. آپ کو ایک ایسا پروڈکٹ ڈھونڈنا ہے جس میں آپ ایسی انفرادیت پیش کر سکیں جو کہ آپ کے شاپرز مانگ رہے ہیں. جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گی کہ آپ اپنی مرضی کی قیمت طلب کر سکیں. مثال کے طور کے اوپر، اگر آپ کین اوپنر بیچنے چلے ہیں اور آپ ایسا کین اوپنر بیچنا شروع کر دیتے ہیں جس کے ساتھ کین سیلنگ کی فیسلٹی بھی بیچ ہی میں امبیڈڈ ہے، تو آپ اپنی مرضی سے اس کین اوپنر کی یا اس سلوشن کی جو آپ بیچ رہے ہیں، جو کہ کین سیلنگ کی آپشن بھی ساتھ آفر کرتا ہے، اس کی قیمت اپنی مرضی سے طلب کر سکتے ہیں، irrespective آف دا فیکٹ کہ اس کین اوپنر نچ میں دوسرے سیلرز کیا قیمت طلب کر رہے ہیں. جب آپ پرائس کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا پروفیٹیبلٹی مارجن بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ساتھ میں آپ کو اس نچ کا اگر اسٹیف کمپٹیشن ہے، جیسے کہ کین اوپنر نچ میں ہو اگر، تو آپ اس کو بڑی آسانی سے چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسا سلوشن لے آئے ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہے جو کین اوپننگ اور کین سیلنگ دونوں سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے آتے ہی کین اوپنر نچ میں ان لوگوں کے لیے ایک اسپیسیفک سلوشن پرووائڈ کر دیا ہے جو یہی فنکشنالٹیز مانگ رہے تھے. تو آپ بڑی آسانی سے جتنا مرضی کمپٹیشن اس نچ میں کیوں نہ ہو، وہ شیئر سنیچ کر لیں گے. اور نمبر آف ریویوز کی جو لوگ بات کیا کرتے ہیں وہ بھی اس کیس میں میٹر نہیں کریں گے. تو دوسرا ڈی آپ کے بیس لائن کرائٹیریا میں ہونا کون سا ضروری ہے جی؟ وہ ہے جی ڈفرینسیشن، یعنی کہ انفرادیت. ایک ایسا پروڈکٹ آپ کو ڈھونڈنا ہے جس میں آپ انفرادیت پیش کر سکیں اپنے شاپرز کے لیے. اب چلتے ہیں تیسرے ڈی کی طرف. وہ تیسرا ڈی کیا ہے جی جو آپ کے کرائٹیریا میں ہونا ضروری ہے یا جس کا خیال رکھنا آپ کو ضروری ہے؟ وہ ہے جی ڈومیننس. آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ ایسی پروڈکٹ سیل نہ کی جائے جہاں پہ Amazon
یا کوئی برانڈ ڈومیننٹ ہو، یا پھر فلفلڈ بائی مرچنٹ یعنی کہ ایف بی ایم سیلرز ڈومیننٹ ہوں. میں امیزون کی حد تک اس آبزرویشن سے پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جہاں تک بات ہے ایف بی ایم سیلرز کی، اور جہاں تک بات ہے برانڈ ڈومیننسی کہ کوئی بڑا برانڈ اس نچ میں یا اس پروڈکٹ میں ڈیل نہ کر رہا ہو، میں اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں امیزون کے نقطے سے یا امیزون کی ڈومیننس کے نقطے سے کیوں متفق ہوں اور باقی دو سے متفق کیوں نہیں ہوں. دیکھیے، امیزون 3,000 ملین پروڈکٹس کا ڈیٹا ڈیلی بیسس کے اوپر کلیکٹ کرتا ہے، اور ملینز آف شاپرز جس طریقے سے ان پروڈکٹس کو خریدتے ہیں ان کی ڈیٹا سیٹ کی کلیکشن کرتا ہے. اس کا ڈیٹا سیٹ سلیکشن اتنی بڑی ہے امیزون کے پاس کہ جس قسم کا اے آئی بیسڈ انالیسز امیزون کسی پروڈکٹ یا نچ کے بارے میں کر سکتا ہے، وہ ایز این انڈیویجول سیلر آپ کبھی نہیں کر سکتے. دوسرا، امیزون اس پروڈکٹ کو جس میں امیزون سیلنگ کر رہا ہے اس کو ایسی قیمت پہ سورس کر سکتا ہے جس پہ ایک انڈیویجول سیلر سورسنگ نہیں کر سکتا. لہذا جس نچ میں امیزون سیلنگ کر رہا ہو، خود سیلر ہو، وہاں پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ امیزون سے ان دو نقطوں کی بنیاد پہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ اپنے پیسے ڈبو لیں گے. اب چلتے ہیں باقی دو نقطوں کی طرف، جہاں میں نے ذکر کیا کہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ ایف بی ایم سیلرز ڈومیننٹ ہوں یا برانڈ ڈومیننٹ ہوں، وہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے. میں اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو آر ایکس بار نامی ایک برانڈ کے حوالے سے دینا پسند کروں گا. آر ایکس بار ایک ایسا برانڈ تھا جو امیزون کے اوپر ہی بنا اور امیزون پہ ہی بکا. آر ایکس بار فلیورڈ پروٹین بارز فٹنس کمیونٹی کو آفر کرتا تھا. اس وقت جب آر ایکس بار پروٹین بارز نچ میں انٹر ہوا تو اس وقت پروٹین بارز کی نچ میں جو ڈومیننٹ برانڈ تھا، جو بڑا برانڈ تھا، وہ کیلوگز تھا. آپ نے کیلوگز کا نام اچھے طریقے سے سن رکھا ہوگا. لیکن اس کے باوجود آر ایکس بارز نے آتے ہی اپنے فلیورڈ پروٹین بارز سے اس نچ میں تہلکہ مچا دیا اور کیلوگز کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آر ایکس بار کو کس طریقے سے ہرایا جائے. لیکن آر ایکس بارز اس قدر مضبوطی سے اپنے پاؤں جما چکا تھا پروٹین بارز میں کہ کیلوگز کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور کیلوگز کو آر ایکس بار کو $600 ملین میں خریدنا پڑا تاکہ اس کمپٹیشن سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. اس سے آپ کو کیا سبق ملتے ہیں؟ اس سے آپ کو سبق یہ ملتا ہے، ایک، کہ اگر آپ کا پروڈکٹ صحیح طرح سے ڈیفرینشیٹڈ ہے، جو دوسرا ڈی ہے ہمارے بیس لائن کرائٹیریا کا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنا ہی بڑا برانڈ اس نچ میں ڈومیننٹ ہو. اور دوسرا سبق ہمیں اس سے ملتا ہے ادھر کہ اگر آپ کی انفرادیت میں جان ہے، جو پروڈکٹ آپ آفر کرنے چلے ہیں، جو بیچنے چلے ہیں، تو وہی بڑے برانڈز جن کے خوف سے لوگ اس نچ میں بیچنا نہیں چاہتے، آپ انہی کو اپنا بزنس، امیزون بزنس بنا کر بیچ سکتے ہیں ایک ایسی قیمت میں جس سے آپ ایسی ویلتھ جنریٹ کر سکیں جو شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو. تو اس لیے میں یہ برانڈ ڈومیننس کے نقطے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. ایف بی این سیلرز جس نچ کے اندر ڈومیننٹ ہوتے ہیں، لوگ وہاں بھی جانے سے آپ کو منع کرتے ہیں. عمومی طور پہ اس کی وجوہات امیزون سیلنگ فریم ورک یا اس کی پالیسیز ہوا کرتی ہیں، جہاں پہ امیزون نے کچھ شرائط عائد کی ہوتی ہیں جن سے نپٹنے سے بہتر سیلرز یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ ایف پی اے میں اپنی پروڈکٹ بیچنے کی بجائے اپنے ہی ویئر ہاؤسز سے شپ کر دیں. یہ ایک اپرچونٹی ہے، لیکن اس اپرچونٹی کو آپ کو صحیح طریقے سے جانچنا ہوگا. اگر آپ صحیح طرح سے اس اپرچونٹی کو جانچ سکتے ہیں کہ ایف پی ایم سیلرز ڈومیننٹ ہیں اور ایف پی اے سیلر نہیں ہے، اور آپ مینج کر سکتے ہیں ایف پی اے شپمنٹس کو اس نچ میں جہاں پر ایف پی ایم سیلرز ڈومیننٹ ہیں، تو آپ کو وہاں ضرور جانا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر سے کچھ نئی ڈائمینشنز ملی ہوں گی سوچنے کے لیے، اور آپ کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ کون سے 3 نکات ایسے ہیں جو آپ کے اپنے بیس لائن کرائٹیریا میں ہونا بہت ضروری ہیں. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیشن میں.